अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर। बट आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि अबू धाबी के वली अहद का दौरा पाकिस्तान वफाकी कबीना में तोसी कर दी गई है, जबकि मियां नवाज शरीफ एक्टिव हुए हैं और ईद के बाद जलसों के हवाले से मुशावरत की गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ 6 साल मुकम्मल हुए हैं भारतीय जारहियत को, जिस पर पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। इन सारे इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब मुबशर बुखारी साहब, जनाब नौशाद साहब और उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब सज्जाद अनवर साहब। तो पहले बात कर लेते हैं अबू धाबी के वली अहद का दौरा पाकिस्तान। सर, ये वली अहद जो है बड़े शॉर्ट से दौरे के ऊपर आए, उन्हें निशाने पाकिस्तान भी दिया गया। उनके एजाज़ में बहुत अच्छी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे। बहुत शॉर्ट दौरे पर आए और यादाश्तों में दस्तखत करके वापस चले गए। मैं चाहता हूँ आप इस पर थोड़ा सा अपना कमेंट कर दें। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। एक तो बात ये थी कि एक स्टैंडिंग इनविटेशन था हुकूमत पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और इनका ये पहला पाकिस्तान का दौरा है जो क्राउन प्रिंस जब बने हैं। उससे पहले ये आते रहे हैं लेकिन उस वक्त इस कैपेसिटी में नहीं थे। क्राउन प्रिंस की हैसियत से इनका पहला दौरा है। इन्हें एक्सटेंड किया गया इनविटेशन, और पाकिस्तान और अबू धाबी की अगर आप बायलैटरल रिलेशंस देखें, स्पेशली अगर आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें, तो अबू धाबी और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो पिछले 20 सालों में इन्वेस्टमेंट हुई है वो तकरीबन $10 बिलियन के करीब की है। उसके अलावा भी हमने रिसेंटली जब हमने बात की तो अबू धाबी ने कुछ हमारे जो ब्लू चिप इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जो है वो दिलचस्पी जाहिर की। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान मरहूम के नाम पे आपको पता है हेल्थ इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, उनके हवाले से भी इन्होंने जो यहाँ पे लोग हैं उनसे कुछ मुलाकातें करनी थी। सो अलगरज ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट के नए वेन्यूज़ को डिस्कस किया गया है और साथ साथ जो पुरानी दोस्तियाँ हैं उनको रिवाइव किया गया, क्योंकि ये देखिए स्टेट्समैन तो हैं, क्राउन प्रिंस वो हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये दो जमातें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनके जो करता धरता थे, अगर मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लूँ तो शेख ज़ैद के साथ उनके बड़े अच्छे मरासम थे। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े अच्छे मरासम हैं। लाइकवाइज मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, इनके ये ज़ाती मरासम पे, अब ये स्टेट्समैनशिप जो है ये ज़ाती मरासम की तरफ भी जाती है, इसलिए वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। और उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में जिन MOUs पे दस्तखत हुए हैं उनकी नौयत क्या है और उसका बेनिफिट क्या होगा पाकिस्तानी कौम को और अबू धाबी को, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। इसी में कुछ जो हम प्राइवेटाइज करने चाह रहे हैं इंस्टीट्यूशन, उनमें भी चूँकि अबू धाबी ने माजी में दिलचस्पी जाहिर की थी तो मुमकिन तौर पे वो भी वो इन्वेस्टमेंट उसमें करके उसे परचेज करेंगे। अच्छा, ये बताया जा रहा है अब जनाब नौशाद साहब कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखते हैं, कान कनी में जो है इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखते हैं। आपके पास इस हवाले से मज़ीद क्या मालूमात है? देखिए, ये जो आपने दो शोबे, इसके साथ साथ उन्होंने बैंकिंग के अंदर भी MOU साइन हुआ है, और जो रेलवेज़ के दो जो मुहावती यादाश्तें या माहिदों पे दस्तखत हुए हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि आप देखिए कि उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो रेलवे लाइन की बात की जा रही है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब उज़्बेकिस्तान से होकर आए ही हैं जी। और उसके फ़ौरन बाद जो ये क्राउन प्रिंस का दौरा है ये बड़ी अहमियत इसलिए रखता है कि ये जो रेलवेज़ की जब बात करते हैं तो उसके अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और दो मुफाहमती यादाश्तें और उसमें दस्तखत हुए हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट है कि जिस सरमायाकारी के लिए दरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी आप इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो उसको अप टू द मार्क लाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि इनके जो शेख ज़ैद हैं और मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान थे, ये दुबई के मामार कहलाते हैं। तो उनका जो तजर्बात की रोशनी में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लाना है, ये बड़ी अहमियत है और उसके अंदर वो पाकिस्तान को अपना ताउन जो है वो दे रहे हैं। इस सबसे ज़्यादा आप देखिए कि गुज़िश्ता 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर आपने टीवी स्क्रीनों पर देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब वो पहले एक दौरे पर हैं, फिर वहाँ से अज़रबैजान से उज़्बेकिस्तान पहुँच गए हैं, उज़्बेकिस्तान से जैसे ही वापस आए हैं तो जो वो क्राउन प्रिंस यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आपको ये इससे एहसास होगा कि हुकूमत कितनी तेज़ी से
اور کتنے اچھے ریلیشنز کے ساتھ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے, اور مختلف ممالک کے جو صدور ہیں, وزرائے اعظم صاحبان وہ آ رہے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر جو ہے نا نئے سرے سے وہ نارمل اپنی سچویشن میں آ چکا ہوا ہے, نارملٹی جو ہے نا اس کو انجوائے کر رہا ہے, وہ سارا سسٹم دوبارہ شروع ہو گیا. جو آپ کو پتا ہے کہ ایک حکومت ایسی گزری جس نے فارن ریلیشنز بھی آپ کے تباہ کر دیے, آپ کے سرمایہ کاری کا بھی جو معاملہ تھا. حالانکہ سی پیک کی صورت میں جو سرمایہ کاری آئی تھی, لوگ یہ کہتے تھے, ہم کاروباری افراد سے جن سے ملتے تھے وہ کہتے تھے اگر $45 بلین کی سرمایہ کاری انفراسٹرکچر میں ہوتی ہے تو پھر $100-200 بلین کی سرمایہ کاری اس سے جڑے ہوئے جو صنعتیں ہیں, جو اس سے جڑی ہوئی چیزیں ان کے اندر بھی ہوتی ہے. تو وہ سارے کا سارا نظام جو لپیٹ دیا گیا تھا, اور اس کے بعد نئے سرے سے اس کو دوبارہ ٹریک پہ ڈالنا, اور سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو ڈی ریل ہوئی چیز کو دوبارہ پٹڑی پہ ڈالے, اور وہ بہت مشکل پروسیس سے گزرے ہیں. اس پروسیس سے گزرنے کے بعد اب آپ کو جو ہے وہ اپنی پیس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنی پیس کے ساتھ آگے کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ ان دی اینڈ عام آدمی کو ہونا ہی ہونا ہے. کہ اگر اتنی سرمایہ کاری آئے گی, $2 بلین آپ ازبکستان کے ساتھ تجارتی والیوم لے جائیں گے, $2 بلین کی انویسٹمنٹ آذربائیجان کرے گا, بھائی صاحب نے آپ کو بتایا کہ $10 بلین کی سرمایہ کاری دبئی نے اس سارے عرصے میں کی ہے. لیکن جب آپ یہ جو انفراسٹرکچر جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ کئی یعنی ڈزنز آف بلینز آف ڈالرز کی بات آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فردر جو ہے وہ آپ کے ہاں سرمایہ کاری آئے گی, اور اسی کی ضرورت ہے. پاکستان کو $100 بلین چاہیے تاکہ وہ اپنا جس ڈیٹ مینجمنٹ کے اندر جتنا ڈیٹ وہ ہمارا ہے اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کا جو اکانومی کا والیوم ہے وہ اتنا بڑا کر دیا جائے کہ وہ یہ جو ڈیٹس ہیں یہ اس کے ان پروپورشن جو ہے وہ آ جائیں, اور تاکہ آپ آسانی سے ان قسطوں کی ادائیگی کر سکیں جو آپ نے قرض اٹھا رکھے ہیں یا فردر قرض لیے جا رہے ہیں. سو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی اکانومی کی جو فاؤنڈیشن ہے, پھر بیس لائن ہے وہ بھی ٹھیک ہو چکی ہے, فاؤنڈیشنز بھی ٹھیک ہو چکی ہیں. اب آپ فلائی کرنے کی پوزیشن میں, یعنی ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آپ کو ٹیک آف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جب ٹیک آف کریں گے الٹیمیٹلی اس کا اینڈ جو بینیفٹ ہے وہ عام آدمی کو ہوگی. یہاں پہ آپ کے ہاں امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی, آپ کے ہاں جو ٹیکنالوجی ہے اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہے, پلس جو ٹیکنالوجی شفٹنگ ہے وہ پاکستان ٹیکنالوجی آئے گی, اور آنے کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنے ملک کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کریں گے تو آپ جو ہے وہ ان نیشنز کے اندر یا ان لیگ آف نیشنز کے اندر شامل ہو جائیں گے جو اس وقت پروگرس کر رہی ہیں یا آگے بڑھ رہی ہیں. سجاد احمد صاحب, یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جس طریقے سے بتایا انہوں نے کہ دورے جو ہیں پرائم منسٹر پاکستان کر رہے ہیں, مثلا آذربائیجان گئے, ازبکستان گئے, پھر اب کراؤن پرنس آئے ہوئے تھے, اور ساری جو گفتگو ہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی اور مختلف شعبوں میں ظاہر ہے کی جائے گی. تو یہ جو اپوزیشن ہے یہ کیا چورن بیچتی پھر رہی ہے پھر, کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ شور مچاتے ہیں کہ جی پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, حالانکہ حالات تو بڑے نارمل ہیں جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو اپوزیشن کیوں پاکستان کے لیے خاموش نہیں ہو جاتی, اور کیوں وہ جو ہے اس وقت ریاست کا ساتھ نہیں دیتی تاکہ حالات بہتری کی طرف جائیں؟ گور صاحب, یہ بدقسمتی اس ملک کی کہ جب بھی چیزیں نارملائز ہونے کی طرف جاتی ہیں, جب بھی ہماری اکانومی جو ہے کوئی بہتر اشاریوں کی طرف جاتی ہے, تو کچھ لوگوں کے لیے یہ نارملائزیشن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست کے لیے شاید موت ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ افراتفری یہاں پہ نہیں ہوگی, اور اگر کساد بازاری ہوگی, اور اگر لوگ تنگ ہوں گے تو ان کا چورن زیادہ بکے گا. تو وہ اس طرح کی جب بھی ایفرٹ ہوتی ہے اس کو وہ کلین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آپ بتا رہے تھے دوست اپنا نشاط صاحب بھی اور بخاری صاحب بھی کہ یہ جو 4-5 دنوں میں جو ایکٹیویٹی ہوئی, آپ دیکھیں خطے میں کچھ لگتا ہے کہ کوئی زیر زمین بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. آذربائیجان, ترکمانستان, اب UAE والے آ گئے. تو یہ جو کراؤن پرنس آئے ہیں انہوں نے خاص طور پہ آپ دیکھیں جو گرین انیشیٹو ہے پاکستان کا, اس میں ان کی آلریڈی ایک دلچسپی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین وار کی وجہ سے UAE نے اور سعودی عرب نے بہت ساری جو اپنی ویٹ کی کلٹیویشن کے لیے یوکرین میں جگہ لی ہوئی تھی, جو کہ ان کی وار کی وجہ سے پرابلم میں آئی. اب وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارا ایگریکلچر پوٹینشیل بہت زبردست ہے. بینکنگ میں آلریڈی UAE کا آپ کو پتہ ہی ہے کافی بڑی انویسٹمنٹ ہے, کچھ نئی MOUs اس پہ سائن ہوئے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, کان کنی, پھر آپ دیکھیں ریلوے کے اوپر پہلی دفعہ
جو جدید ریلوے کا سسٹم ہے اس کے اوپر ایک یو اے ای کے ساتھ پاکستان کا ایک مفاہمت کی یادداشت ہے، اس کے اوپر سائن ہوئے، تو کافی کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. لیکن اپوزیشن تو آپ نے جیسے کہا، اپوزیشن تو یہ چاہ رہی ہے، حالانکہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ، جس کو ہم چارٹر آف اکانومی کا نام بھی دیتے تھے، کہ جب اکانومی کی بات ہو رہی ہو، جب آپ کے دنیا کے ساتھ معاشی رشتوں کی بات ہو رہی ہو، تو وہاں سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. اور وہاں پاکستان کا مفاد عزیز ہونا جی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے، اپوزیشن جس طرح سے چیزوں کو جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، جس طرح سے جیل کے اندر سے خطوط لکھے جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے باہر لابنگ کی ہے، اس کا ان کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سارے حربے کرتے ہیں جو ابھی لیکن ان کی جو سیاسی زندگی ہے وہ بخاری صاحب کس حد تک سٹیبل رہے گی؟ کیونکہ مجھے تو، میں سچی بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ میں آج جو توسیع ہوئی ہے اور نئے وزراء نے حلف اٹھایا، وزراء مملکت نے حلف اٹھایا، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت بڑی پرسکون ہے اور بڑے سٹیبل حالات ہیں. اسی وجہ سے تو آپ اضافہ کرتے ہیں نا کابینہ میں. اور جو جتنا بھی واویلا اپوزیشن میں بچا رہی ہے، پہلے تو صرف پاکستان تحریک انصاف تھی، اب کچھ کوئی ایک دو جماعتیں شاید ان کے ساتھ مزید مل گئی ہیں، اس کے باوجود ان کا سارا جو سیاسی زندگی اور قد کاٹ ہے مجھے لگتا ہے کم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیے آپ نے، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، جتنی ایفرٹس کی انسٹیبلٹی کی، وہ ناکام ہو گئی، ناکام ہو گئی، برے طریقے سے ناکام ہو گئی. برے طریقے سے. وہ آپ فورن فرنٹ پہ دیکھ لیں، فورن وہ فیک نیوز کے ذریعے جتنی چلا سکتے تھے وہ چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اکنامک فرنٹ پہ دیکھ لیں، پھر آپ نے جو ہے جوڈیشل سسٹم کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی. سو جتنی وہ انہوں نے اپنی انٹرونشنز کرنی تھی یا ایکسپیڈیشنز کرنی تھی، وہ ساری ہو گئی ناکام. کیونکہ ہر روز تو وہ ایک فیک نیوز کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے یہ کہا کرتے تھے کہ آج گئے اور کل گئے اور ابھی باہر آئے اور ابھی سارا کچھ ہوا. سو یہ اطمینان، یہ آپ نے بالکل بات کہی کہ ایک سال کے بعد جو ہے کیبنٹ میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے. اچھا، اس اگرچہ آپ کو پتہ ہے ٹریڈیشنل میڈیا میں بڑی کیبنٹس کو کیا بھی جا رہا تھا ماضی میں، لیکن اس کے بعد ہم نے ایک چیز پہ غور کیا تو پتہ چلا کہ جو ہمارے منسٹرز ہیں اوور برڈن، ملٹیپل پورٹ فولیوز ہیں اور ایک طرف فوکس نہیں کر پاتے، اور یہ مطلب ان کی جو انرجیز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ آن دا کارڈ تھی اور اس میں جو ہے وہ آج پھر انیشیٹو لیا گیا. دوسری بات یہ کہ دوسرا اطمینان آپ کو نظر آتا ہے پنجاب میں. ابھی کل سی ایم مریم کا سال پورا ہوا اور وہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ایک بین الاقوامی ادارے نے اردو میں ہی چھاپی ہے ان کے پروجیکٹس کے حوالے سے. تو وہ جو میں پروجیکٹس ویسے تو ہم نے دیکھے ہیں لیکن گو تھرو کیا اور جب اس کو میجر کیا، ایویلویٹ کیا تو پتہ چلا پروجیکٹ بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل جب میں گیا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں، وہاں پہ میں نے ایک بڑی فلیکس دیکھی، وہ تھی ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے، اور اس میں لوگوں کو ارج کیا گیا تھا کہ آئیے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے جس کو کروانا ہے، تاکہ جب پروسیس شروع ہو تو آپ کیو میں ہوں اور آپ کی باری جلدی ہے. اور یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا اور میرے لیے بڑا خوشگوار. اور پھر میں نے ہاسپٹل کی انتظامیہ سے پوچھا، ان کا جی بالکل ایسا ہے کہ ہمیں حکومت نے کہا ہے اور ہم نے یہاں پہ ایکسپرٹس بھی لے ہیں. یہ جو سارے کام ہیں نا، یہ اسی وقت ہی ہوتے ہیں جب آپ کے اندر اطمینان ہو. جی اچھا ایک اس پہ تھوڑا سا، جب آپ جلدی میں نہ ہو، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ لمبی نہیں کھیل رہے. دوسری بات یہ کہ ایک کرٹیسزم آتا ہے کہ جی عام آدمی تک ثمرات، دیکھیے ہیلتھ سیکٹر کے ثمرات تو شاید پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ایک ہی مجھے یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ریسنٹلی ہی گفتگو کا اتفاق ہوا، سلما بٹ صاحبہ ہیں پی ایم ایل این کی، جو پرائز کنٹرول کمیٹی کو دیکھیں. بڑی ایکٹیو ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے ان سے یہی اپنی ریزرویشن کہ بھئی عام آدمی نے کہا 3 ماہ پہلے ہم نے یہ اسٹیبلش کی ہے ایک آرگنائزیشن اور ہم نے فیزیبلٹی بنا لی ہے اور آپ کو نظر آئے گا. جو انہوں نے پلان ڈسکس کیا اس سے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب وہ سوئنگ میں آئے گا تو وہ جو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی عام آدمی تک ثمرات نہیں پہنچ رہے تو وہ بھی پہنچ جائیں گے. سو آپ دیکھ لیجئے، آپ کانفیڈنٹلی جاتے ہیں کسی بھی ملک میں
وہاں کے حکمران پاکستان آ رہے ہیں، اگرچہ سڑکوں پہ بڑا شور و غوغا مچا ماضی میں، لیکن فرق کوئی نہیں پڑا. پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، نئے منصوبے اناؤنس ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ ادروائز جس کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ نہیں ان کی جو نیگیٹو پریپیگنڈا ہے یا ان کا سڑکوں پہ آنا یا احتجاج کرنا ہمیں ہلا دے گا، پھر وہ پولیٹیکل مینوورنگ میں چلے جاتے ہیں. ماضی میں ہم نے کئی دفعے دیکھا، ہم اکٹھے اس کو ڈسکس بھی کرتے رہے، لیکن ابھی ہمیں وہ پولیٹیکل مینوور نظر نہیں آ رہی، جو کہ اس بھرپور اطمینان کی بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ ہم وی آر ویل ایمبیڈڈ اور ہمیں اب بھی جانے کی بھی جلدی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کہیں اور نہ جائیں. ہی ان تلوں میں اتنا تیل ہے کہ یہ ہمیں کسی طرف دھکیل سکتے ہیں. اچھا، یہ اپوزیشن جو ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر لوگ ہیں، وہ ان میں میرا خیال ابھی تک وہ طاقت خود بھی وہ فیل نہیں کر رہے. جو طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے نا، مقابلے پہ وہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں اور میرے کیا کیا کارنامے ہیں. ابھی ان کی طرف سے کوئی ایسا کلیم نہیں آیا، شاید اس وجہ سے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ان کا ساتھ دیں گے مستقبل میں؟ دیکھیے، مولانا صاحب کی جو اہمیت ہے اس کو نظر انداز تو باہر طور نہیں کر سکتے، کیونکہ اسٹریٹ پاور کے پرسپیکٹو میں تو مولانا صاحب کے بغیر جو ہے وہ شاید ان میں سے کسی بھی جماعت کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آل الون کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں سمجھا جاتا تھا یا سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھایا جاتا تھا، جو عام آدمی کو سمجھایا جاتا تھا، جس سے پاپولیرٹی کے نعرے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا جاتا، جو اب اگین جو سرویز بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاؤن آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، طاقت انسان ڈرائیو کرتا ہے مقصد سے. سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس الائنس کی، اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیا شاہد خاقان عباسی یا محمود خان اچکزئی یا اس طرح کے جو دیگر سیاسی زعماء ہیں، کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کریں گے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ انہوں نے کرنا ہے. بانی بھی ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بانی کی پی ٹی آئی کی رہائی کی نہیں ہے تو پھر کیا مقصد ہے؟ کوئی سمجھ میں آنا چاہیے نا. انہوں نے بات کی تھی تحفظ آئین کی، ایک تحریک شروع کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں. اس کے بعد پتہ نہیں وہ مجھے تو پچھلے کئی ماہ سے وہ جو ہے نا وہ آئین بغیر تحفظ کے پھرتا رہا، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی، پتہ نہیں کیا ہوا. پھر اب ان کو پھر نئے سرے سے اپنے آئین کی پرواہ نہیں کرتے سر. اب یہ دیکھیں، شیرز المرور صاحب کو نکال دیا گیا پارٹی سے. ہاں جی. اور وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کے سائنوں سے نکال رہے ہو وہ تو غیر آئینی ہے. ہاں جی. وہ تو الیکشن نہیں ہوئے، وہ تو سیکرٹری جنرل ہے ہی نہیں، وہ آپ کیسے نکال رہے ہیں؟ تو وہ اپنے بنائے آئین کی پابندی نہیں کرتے، تو وہ پاکستان یہی ایک امپورٹنٹ پہلو ہے کہ دیکھیے وہ چونکہ اپنے آئین کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں جو آئین پاکستان ہے وہ اس کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک سمجھا کہ اسی طرح کا کوئی تحفظ چاہیے. اصل میں دراصل ایسا معاملہ ہے نہیں. معاملہ اصل میں وہ والا ہے جو جس کی طرف ہم پہلے بات کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت کی کمفرٹیبلٹی اپوزیشن کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے، چاہے وہ ان وزراء کی شکل میں آپ کے سامنے دیکھیں نا، وزراء اسی صورت میں کیبنٹ میں آتے ہیں. آپ تو جب آپ ٹیک آف کر رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے ان بازوؤں کی جس کے ذریعے آپ اس ٹیک آف کو انشور کریں، اور پھر جو آپ نے جو بھی اقدامات اٹھائے تھے، جو آپ پہلے آئی سی یو میں تھے، پھر وارڈ میں آئے، وارڈ میں آنے کے بعد آپ نے پاؤں چلنا شروع کیا، تو اب آپ کو وہ طاقت چاہیے جس کے ذریعے آپ بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکیں. تو یہ والی کمفرٹیبلٹی بھی ان کو نظر آ رہی ہے. جوڈیشل سائڈ پہ بھی آپ سے بات ہوئی کہ جوڈیشل سائڈ پہ بھی ان کو کمفرٹیبلٹی. اور پھر جو سب سے بڑا محاذ ہے جس کے اوپر اپوزیشن ہمیشہ جو ہے جس کے اوپر آ کے گڑبڑ کرتی ہے، جس طرح سجاد صاحب نے کہا کہ جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی معیشت خراب ہوگی اور اس کے ذریعے اس کو خراب کیا جائے گا، اس انسٹیبلٹی کے ذریعے جو پولیٹیکل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس محاذ پہ بھی وہ ناکام رہے ہیں برے طریقے سے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ نہیں کر سکے اور باقی دیگر جماعتیں آپ کے سامنے ہیں. تو جب اکنامک سٹیبلٹی ملک کے اندر ہوگی، جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، گورنمنٹ کے اندر ایک چیز طے ہو گئی تھی جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی وہ جو آپ کو یاد ہوگا جو گورنمنٹ تھی، اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں، جو اس وقت بنائی گئی ہیں پی ڈی ایم کی پالیسیز، وہ جو ہے ایز اٹ از چلیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی وجہ سے انٹرم گورنمنٹ نے بھی اس کو اسی طرح ہی اس پر عمل درآمد کیا، اور اب جو گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی اس کے اندر بغیر کو بڑی تبدیلی کے اس کو اسی طرح سے آگے بڑھا رہی ہے. تو جو پالیسیز کا تسلسل ہے وہ بھی ان کے لیے ایک پرابلمٹک ایریا ہے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اسی تسلسل سے یہ معاملہ چلتا رہا تو ان کی باری تو آئندہ 30 سال بھی نہیں آئے گی، جو سب سے بڑا پرابلم ہے. تو اس فیئر کے پیش نظر وہ پھر جو ہے وہ جو ہے وہ یہ فساد کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ابھی اس پر مزید بات کریں گے شاہ صاحب، لیکن فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے. ٹیک ہے بریک.
पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन। सरसब्ज नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़ जो दे मजबूत जड़ें और बीज का जानदार उगाव। सरसब्ज कैन में अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन की दोहरी ताकत से हासिल करें गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त। वेलकम बैक। सजाद अनवर साहब, ये फरमाइएगा कि शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया, और वो जैसे मैं पहले कह रहा था कि वो तो कहते हैं कि जिन्होंने मुझे निकाला है वो तो खुद पार्टी के अहदेदार नहीं है, नहीं वो ज़ाहिर है उनका जो है सलमान अकरम राजा साहब की तरफ इशारा है, वाज़ेह तौर पर वो नाम भी लेते हैं। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत ने 3 महीने का टाइम दे दिया पार्टी को, और जिन्होंने उनको निकलवाया है उनके मुताबिक जो गिबत करते हैं जाके उनको टाइम दे दिया कि वो कहते हैं 3 महीने के अंदर आप लोग जो हैं अपनी गलती का एतराफ़ करें और माजरत करें, तो उसके बाद जो है मैं अपनी स्ट्रेटजी फिर बताऊंगा। तो ये मतलब एक नया सीन जो है ना वो देखने को मिल रहा है, नया ट्विस्ट आया भाई। जी जी, एक नया ट्विस्ट है। शेर अफजल मरवत साहब के साथ पार्टी के अंदर वैसे सपोर्ट उनकी काफ़ी है। अली मीन गंडापुर उनके साथ हैं, और जुनेद अकबर साहब जो कि इस वक्त सदर बनाए गए
KPK کے وہ بھی ان کی حمایت کرتے ہیں اور اس طرح اور بھی لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں. تو کیا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو یعنی PTI کو کوئی ڈینٹ ڈال سکیں گے؟ PTI کو ڈینٹ خود PTI کے جو بانی چیئرمین ہیں نا وہی ڈالیں گے. انہوں نے ہی شیر افضل مروت کو نکالا ہے پارٹی سے. وہ آنے والے وقت میں اور بھی ایسے فیصلے کریں گے. لیکن شیر افضل مروت ایک عجیب فنومینا بن کے آیا پاکستان کی سیاست میں. اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے کریکٹر بہت کم آپ کو نظر آتے ہیں. شیر افضل مروت اس وقت امرج ہوا جب PTI جو تھی وہ اس کے سارے لیڈر جو تھے جو بڑے جو کیبنٹ کے شائننگ سٹار تھے وہ سارے ڈس اپیئر ہو گئے. جی جی. اور اس نے وہ الیکشن کیمپین چلائی. اس نے ہر چیز کو ہیڈ آن کیا اور اس نے انتہائی طاقت دلیری بہادری سے PTI کے ورکرز کو کراچی تک پنجاب میں آ کے اور بڑے مشکل حالات میں KP میں ہر جگہ پہ جلسے کی. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو سپورٹ ہے نا گو بانی PTI نے ان کو نکال دیا اور کہا کہ اس کا کیس جو ہے وہ ایک پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن ہو گیا, اب وہ واپس نہیں آ سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو حمایت ہے جو سپورٹ ہے وہ KP میں حکومت جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں. جو وزیر اعلیٰ کی مخالف لابی ہے وہ بھی اس کی سپورٹ وہ بھی کر رہی. وہ بھی کر رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں ہیں PTI کے ورکرز میں. وہ یہ تو نہیں کرے گا جیسے اس نے 3 مہینے کی یہ ڈیڈ لائن دی ہے, آگے وہ ہو سکتا ہے اس ڈیڈ لائن کو وہ آگے لے جائے. وہ PTI کو چھوڑے گا نہیں, لیکن PTI کے اندر رہ کے جو PTI میں غیر جمہوری آمرانہ رویہ ہے پارٹی کا اس کو ایکسپوز کرتا رہے گا اپنے مختلف انٹرویوز کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے. میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو کل انہوں نے آئین کے حوالے سے آج ایک میٹنگ کی, ایک آئین کی بحالی کے نام سے ایک کیمپین چلا رہے ہیں, تو شیر افضل مروت یہ کہتا ہے کہ جس پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے, جو اپنے آئین کو فالو نہیں کرتی, وہ پاکستان کے آئین کو کیسے فالو کرے گی یا اس کے اوپر کیسے ایک سٹانس لے سکتی ہے کہ جناب آپ آئین کو بحال کریں. کل ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ جب جرنلسٹوں کا انٹریکشن ہوا نئے اتحاد کے لیڈروں سے, تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے سائن کروائیں کہ کل کو یہ آئین پہ عمل درآمد کریں گے خود آ کے جب یہ اقتدار میں آئیں گے. یہ کتنا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ آئین کی بات کرتے ہیں, انہوں نے نو کانفیڈنس کے وقت جو فواد چودھری صاحب نے کیا اور جو اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر آئین کا آرٹیکل 5 اس وقت انووک کر دیا, اور آج بھی وہ جو اس پر سپریم کورٹ کے جو بینچ تھا ان کی بڑی زبردست اس ان میں سے ایک ممبر نے کہا تھا کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہونی چاہیے. ہاں کاروائی ہونی چاہیے. اور یہ موصوف جو ابھی بگوڑے ہیں نا جو ڈپٹی اسپیکر ہیں, انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ مجھے یہ پکڑنا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ میں وعدہ معاف گواہ بنوں آرٹیکل 6 کے لیے. یعنی اتنی بڑی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر کے, اور آج یہ جن جماعتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ جو نئے جن کی کوئی پارٹی کی کوئی شکل ہی نہیں ہے, جیسے خاقان عباسی صاحب ہو گئے, مفتاح اسماعیل ہو گئے, یا ہمارے دوست جو ہیں وہ کھوکھر صاحب جو ہیں وہ ہو گئے, ان لوگوں کی تو ابھی اپنی سٹینڈنگ کوئی نہیں ہے. انہوں نے کیا اس کا, بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل کلاں کسی ٹکٹ کے لیے یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی الیکشن میں ان کو ٹکٹ, جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو الائنس میں اصغر خان صاحب کو بھی ٹکٹ دے دیتی تھی, مولانا اس کو نہیں, اس الائنس میں قرار بھی ہوا کرتے تھے. ہاں این قرار بھی ہوا, آپ کو یاد ہے. تو یہ الائنس کیا ہے جو ہے نا وہ سب کو ملا کے ساتھ, اس الائنس میں فضل الرحمان صاحب کی سیاست تو بالکل ڈیفرنٹ تھی. ابھی آپ نے ایک اشارہ کیا مولانا فضل الرحمان کا. جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو جو ڈیمانڈز دی ہوئی ہیں نا کہ الائنس کا مجھے ہیڈ بنائیں اور یہ کریں اور مجھے KP میں پاور شیئرنگ دیں پھر میں چلوں گا, تو اگر انہوں نے نہ کیا تو مولانا فضل الرحمان کی حمایت ان کے ساتھ بس واجبی سی ہوگی. اچھا چلیں وہ تو چلیں جب آئے گی تب کی بات ہے. ویسے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر
چلے گا نہیں سلسلہ نہیں جیسے وہ یہ بنا رہے ہیں. اچھا یہ بخاری صاحب ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے کافی جو ارکان اسمبلی ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں, آج بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, اور آج جو خبر اب تک سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عید کے بعد جلسے کرنے کے حوالے سے انہوں نے مشاورت کی. اور نارووال کا جلسہ آپ جانتے ہیں بہت کامیاب ہوا تھا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا, تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا احسن اقبال صاحب کو اس پر, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ عید کے بعد مزید جو ہے وہ جلسے کیے جائیں گے. اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں, سننے میں آئی ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بھی شاید انہوں نے کوئی ڈائریکشنز دی ہیں, لیکن یہ بار ابھی جو باتیں وہ ذرائع سے ہی سامنے آ رہی ہیں. جی بالکل, اس میں یہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آصف زرداری صاحب نے بھی اپنے جی ورکرز انہوں نے بھی کو کیا تھا کیا ہے, سگنل دیا ہے کہ آپ تیار رہیں. دیکھیے پاکستان کی سیاست جو ہے نا بٹ صاحب, آپ پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ یا حکومت کے طور پہ جتنا مرضی ڈیلیور کر دیں, لیکن اگر آپ ورکر سے کنیکٹڈ نہیں رہتے نا تو آپ کو پھر اس کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جسے آپ کہتے ہیں نیوکلیس ہیں پی ایم ایل این کے, اور اوور دا پیریڈ انہوں نے اپنی جو ایک امیج بنایا اور اس کے بعد ایک اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کیا, جو کہ بڑے کم لوگوں میں یہ والی کوالٹی ہوتی ہے. اچھا معاملہ کیا ہے کہ اتنے چیلنجز ریاست پاکستان اور حکومت کو درپیش تھے کہ اگر آپ دیکھیں صدر پی ایم ایل این جب شہباز شریف تھے تب بھی وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں عوام کے ساتھ کنیکشن ان کا اس لیے نہیں تھا کہ بھئی وہ فورن پالیسی دیکھیں گے, اکنامکس دیکھیں گے پاکستان کی, لا اینڈ آرڈر دیکھیں گے, کیبنٹس کو دیکھیں گے, کیا کریں گے. نہیں اس وقت پاکستان کے جو حالات تھے وہ کافی گڑبڑ تھے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مور اور لیس وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو اچیو کرنا ہے آپ نے ہر فرنٹ کے اوپر, وہ مصروف ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ مصروف ڈیلیور کر رہی ہیں, وہ ڈیلیور کر رہی ہیں پنجاب کے کہ اندر میں نے یہ ٹارگٹ ہے اور میں نے کچھ ڈفرنس شو کر کے جانا ہے. وہ ڈفرنس شو کر کے یقیناً وہ کر رہی ہیں, یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے وہ جو ہم ایک زمانے میں آپ کے پروگرام میں نے کہا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ چچا کی پرفارمنس کو کیسے میچ کریں گی. یقین کیجئے وہ ان کو میچ نہیں, شاید میں اگر غلط نہیں ہوں سرپاس کر گئی ہیں. اب مسئلہ لیکن کرائسس کہاں پہ پیدا ہوا, کرائسس یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ شریف فیملی کے لوگوں کے بغیر تو موٹیویٹ ہوتے نہیں. جی جی ظاہر تو ہے. اب ایسی صورت اور ان میں ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سب سے آف کورس سب سے اہم ہے, اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ورکرز اس بات پہ جو ہیں وہ اگر میاں صاحب زیادہ عرصہ دور رہے ہیں تو اس بات پہ غصہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں میاں صاحب جو ہیں وہ ورکرز سے رابطہ. تو یہ جلسے اب کرنے جا رہے ہیں, یہ اس کے جو جلسے کرنے جا رہے ہیں یہ ایک تو موبلائز کرنا ہے ورکرز کو, ان کے ساتھ انٹریکشن ہے. آپ دیکھیے اراکین اسمبلی سے ملے, ان کی شکایات سنی, ان کے معاملات کو حل کیا. اب ورکر سے مل کے وہ بھی کریں گے, لیکن کہیں نہ کہیں موومنٹ کے پیچھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے جو کہ ہونے بھی چاہیے. بخاری صاحب یہ فرمائے گا کہ بھارت نے جارحیت کی تھی, یہ آپ کو یاد ہوگا آج سے ٹھیک 6 سال قبل 2019 میں, اور پھر اس کو بڑا منہ توڑ جواب دیا گیا تھا. اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی اس کی جو ہے تفصیلات وہ بتائیں تاکہ عوام کی یاداشت میں وہ چیزیں جو ہیں دوبارہ تازہ ہو جائیں. جی بالکل, 2019 میں جو اٹیک کیا گیا اور پلوامہ میں, اور یہ میری چونکہ جو اس وقت دیکھ رہے تھے ایئر فورس کے ایک صاحب, وہ میرے دوست رہے ہیں بچپن سے, تو وہ پلاننگ جو تھی وہ جب ایئر کرافٹ اڑے وہاں سے تو ہماری ایئر فورس کو پتا تھا کہ یہ اڑے ہیں اور ویل پریپیئرڈ تھے, اور کیا بیفٹنگ ریسپانس تھا, یعنی جسے منہ توڑ جواب آپ کہتے ہیں. نعمان علی خان اور حسن صدیقی انہوں نے 2 انڈین طیارے گرائے, بلکہ وہ جو ابھی نندن تھے انڈین پائلٹ وہ بدحواسی میں پاکستان کی طرف لینڈ کر گئے جب انہوں نے اپنا ایجیکٹ کیا اپنے آپ کو, اپنے جو ڈسٹرائیڈ ایئر کرافٹ تھا. اس کے بعد وہ جو فنی کلپس اس پہ چلے بھی کہ انہوں نے پوچھا یہ کیا میں انڈیا میں ہوں, تو کہا گیا جی آپ انڈیا میں, تو انہوں نے وہ نعرہ لگایا اپنا, تو لوگوں نے پھر پکڑ کے, اور ہم نے بڑا شاندار, دیکھیے ایک تو سکل تھا ہمارے ایئر فورس کے جوانوں کا, انہوں نے جس طرح جواب دیا, لیکن دوسری طرف سے ہماری جو ہے نا مورل وکٹری بھی تھی کہ ہم نے پکڑا, ہم نے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی انشور کی,
اس کو اچھی چائے پلا کے انہیں واگا بارڈر کے ذریعے Fantastic تھی. مطلب بہت فینٹاسٹک تھی اور اخلاقی محاذ پہ بھی. اور اگر آپ ایئر فورس کی سکلز کے حوالے سے بھی دیکھیں, ہم نے مارا, لیکن یہ اس دن کو کومیموریٹ کرنا چاہیے اسی طرح جب ہم یوم دفاع کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ جب ہم ایم عالم کا نام لیتے ہیں, جی بالکل, 1 منٹ سے کم عرصے میں 5 جہاز گرائے, اس کے بعد ہم ایئر مارشل نور خان کا نام لیتے ہیں جو مطلب ڈیفینس اتاشی سے واپس ہو کے آئے اور آ کے پھر دوبارہ ایئر فورس جوائن کی, اور پھر 65 کی جنگ میں C-130 پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ جسے آپ کہتے ہیں کامبیٹ کرنا وہ کیا, پٹھان کوٹ تک پہنچ گئے. تو یہ ساری داستانیں ہیں, اور ان کے ایم عالم اور نور خان جیسے ہیروز کے ساتھ, راشد منہاس شہید جیسے ہیروز کے ساتھ نعمان علی خان کا نام اور حسن صدیقی کا نام ہمیشہ یاد رہے گا. اور جو انہوں نے کارنامہ کیا وہ دوبارہ ثابت کیا, چونکہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان ایئر فورس نے بار بار ثابت کیا ہے کہ ہمارا ایکوپمنٹ, ہمارے ایئر کرافٹ جیسے بھی ہوں, ہمارا سکل جو ہے وہ سب سے بیسٹ وہ میچ لیس ہے, اور وہ اس میں ہمیں کوئی دنیا میں اچھا, یہ نہ صرف کہ سکل میچ لیس ہے بلکہ جذبہ, جو اپنی سرزمین سے محبت کا جذبہ ہے, اور نہ صرف یہ کہ سرزمین سے بلکہ زمین سے آسمان تک جو محبت ہے نا ان فضاؤں کے ساتھ, وہ بڑی زبردست ہے. بالکل ہے. آپ دیکھیے یہ تو بھائی صاحب جو آپ کو بتا رہے تھے, اس کے اندر ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب پلوامہ اٹیک کی بات ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا ایک لفظ بڑا بولا کرتا تھا بھارت, ان کا میڈیا, ان کے لیڈر صاحبان, کیونکہ الیکشن بھی نیکسٹ ایئر تھے تو وہ آپ کو پتا ہے وہ لڑائی پاکستان کی مخالفت میں جاتے ہیں, تو ان کو ایک سرجیکل سٹرائک کا ایک آپ کو یاد ہوگا ایک ان کے اندر نا بخار آیا تھا, وہ پھر 27 فروری کے دن کے بعد انہیں بھول گیا کہ سرجیکل سٹرائک کہتے ہیں کیسے, وہ ایسا لفظ انہوں نے بلایا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے, جو ایک بڑی بات, اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ دنیا بھر کے سامنے انڈیا ایکسپوز ہوا تھا اس دن. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے F-16 مار گرایا, اور وہ پھر بعد میں اس کے پرزے جو ہیں اس کا تماشا خود انڈین میڈیا نے لگایا کہ یہ جو جھوٹ ہے, اور پھر دنیا نے تسلیم کیا. دنیا نے بتایا انڈیا کو کہ جناب آپ جو ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں, یہ کہانی جو ہے نا وہ نہیں ہے جو کہانی پاکستان کی طرح ہمیں بتائی ہے, یہ ساری حقیقت وہاں پہ, کیونکہ پاکستان میڈیا کے نمائندوں کو بھی لے جا کے انہوں نے سارا کچھ دکھایا تھا, اور وہ سارا کچھ دکھایا. اب یہ جس آپریشن کی آپ بات کرتے ہیں, یہ دنیا میں پڑھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے ڈیفنس اس کے اندر کہ جی یہ اس طریقے سے ایئر فورس نے, پاکستان ایئر فورس نے جو مارکا سر انجام دیا ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. یہ اسٹریٹجی کی ایک مثال ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو ہمارا جذبہ, ہمارا جوش, ہمارا اکوپمنٹ, ان سب سے بالا تر جو آپ جب آپ اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں, خاص دیکھیں نا جنگ میں اسٹریٹجی بڑی اہمیت رکھتی ہے, بہت اہمیت. تو یہ جو خاص طور پہ 26 فروری ہے, اس دن پاکستان ایئر فورس نے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ پروو کی تھی پوری دنیا کے سامنے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اکوپمنٹ کی بات ہے یا جذبے کی بات ہے یا اس کی سکلز کی بات ہے, یہ اسٹریٹجکلی بھی ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایسی اسٹریٹجی ڈیزائن کرتے ہیں جس سے ہم اپنے سے زیادہ جو بجٹ رکھنے والے, جو بجٹ میں ہر اس میں اضافہ کرتے ہیں, سائز میں 5 گنا بڑے ہیں, فوج اتنی ہے, ہم نے اتنا بھرتی کی ہوئی ہے, سارا ان سب سے بالاتر ہم نے جو ہے وہ پروو کر دیا, اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا. اسی وجہ سے وہ پڑھایا جاتا ہے. اور تیسری جو بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے کہ دیکھیں انڈیا جس طرح دہشت گردی کے معاملے میں ایکسپوز ہوا کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کرتا ہے, خود دہشت گردی میں انوالو ہے, چاہے کینیڈا ہو, امریکہ ہو, برطانیہ اور دیگر ممالک بھی ہوں, اسی طرح سے اس معاملے میں بھی, یعنی ان کی جو اپنی وہ فورسز کی کوشش کرتا ہے کہ میں جی بالادستی کی بات کروں, وہاں بھی ایکسپوز ہو گیا کہ ان کی فورسز جو ہیں وہ پاکستانی افواج سے کسی صورت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, وہ ہم سے 2 درجے 4 درجے 6 درجے کم ہی ہوں گی. تو کہ ہماری ایئر فورس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایئر فورس جو ہے اس پہ ان کو جتنا پیسہ ملتا ہے, جتنا بجٹ ان کو ملتا ہے, جو اس طرح کا اکوپمنٹ ان کے پاس ہے, اس لحاظ سے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس وہ سارا کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے اپنے ذہن کے ذریعے, اسٹریٹجی کے ذریعے, جذبے کے ذریعے, اسکل کے ذریعے اس نے جو ہے وہ انڈیا جیسے دشمن کو جو ہے اس دن مات دی. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا, آپ کو کبھی سرجیکل سٹرائک نام کی کوئی چیز جو ہے لفظ بھی بولنا بھول گئے, وہ تو اب اگر آپ ٹرمپ کو استعمال ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیں دشمن کو اگر وہ لفظ ہی بلا دیے جائیں کہ جو وہ جس کے اوپر بڑا وہ شور و غوغا کر رہا ہو, تو پھر اس سے بڑی جو ہے وہ جیت کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ دشمن کو وہ لفظ بلا دیں, وہ جو جس کے اوپر بیس کر رہا ہو وہ بات ہی بلا دیں, اور اس کے بعد دوبارہ اس کی جرت نہ ہو کہ وہ دوبارہ بات کر سکے. ان کا نیریٹو اڑا دیا. بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے اس طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دیا کہ انڈیا کا میڈیا یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ ہر حوالے سے انڈیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے,
برتر ہے. نہ صرف یہ کہ ان کے صلاحیت زیادہ بلکہ جذبے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ جوان ہیں. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.